बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान किया, ईमान वालों पर एहसान किया। क्या? कि उनमें रसूल भेजा जो उन्हीं में से था। यानी अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान और इनाम हमारे ऊपर यह है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जो खातिमुन नबीयीन हैं, और आपके बाद चूंकि कोई नबी नहीं आना, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार देते हुए कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? एक तो निस्बत ही बहुत बड़ी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, खातिमुल मुरसलीन के उम्मती हैं, खातिमुन नबीयीन के उम्मती हैं, जिनके बाद कोई और नबी नहीं आना है। और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, अब इसको समझिए कि चूंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी आना नहीं, जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया और रसूल करते थे, अब वो काम जो है इस उम्मत ने करना है। और वो क्या है? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। लोगों के लिए अपने आप को अल्लाह के बंदों की इस्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए वक्फ कर देना। ये फिक्र लायक हो जाए कि मेरे जुम्मे जो ड्यूटी है कि मैंने अच्छाई को फैलाना है और बुराई को रोकना है, मैंने अच्छाई का हुक्म देना है, मैंने बुराई से बाज रहना है, अपनी इस्लाह और फिर दूसरे की इस्लाह। यही ड्यूटी है हमारी और यही अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। और इसी जिम्मेदारी की वजह से अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया है। अब जब हम अपनी इस्लाह और दूसरे की इस्लाह की फिक्र करेंगे और अदल सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, इंसाफ करना, ज्यादती ना करना, किसी का हक ना मारना, किसी को गाली ना देना। जब तुम्हारे पास कोई फैसला आ जाए तो ये फैसला तो करना ही इंसाफ पे है, लेकिन अपनी औलाद के साथ इंसाफ करना, अपने पड़ोसियों के साथ इंसाफ करना, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ। और क्या कहा? इंसाफ भी करना है और नेकी भी करनी है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। नेकी क्या है? अब इंसाफ का तकाजा, एक आदमी ने चोरी की है, आपको कोई नुकसान पहुंचाया है, आप उसको सजा दिलवाइए, इंसाफ का तकाजा है, आपको कोई चीज मना नहीं करती। लेकिन नेकी क्या है कि आप कहते हैं नहीं, मैंने इसको माफ कर दिया, मैं इसको अल्लाह के लिए माफ करता हूं, इसकी इस्लाह के लिए, ताकि ये इससे गलती हुई है दोबारा ना करे। अगर इसको मैं कानून के कटहरे में ले जाऊंगा, इसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, कई साल तबाह हो जाएंगे, इस पे एक धब्बा लग जाएगा, इसके बच्चे, इसके घर वाले, इसके अजीज और अकारिब, सबके ऊपर लोग कहेंगे कि ये तो बड़े ही ये चोर के भाई हैं या ये फ्रॉडिये के भाई हैं। जिस तरह हमारे यहां तानाजनी होती है, इस्लाह की खातिर उसको माफ कर देना। तो इंसाफ जो है उसे किसी सूरत जो है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और इंसाफ सिर्फ फैसले करना नहीं है,
انصاف تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ کہا گیا آپ کے 2 بچے آپ کے پاس کھڑے ہیں، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ 2 بچے کھڑے ہیں، آپ ایک کو بوسہ دیتے ہو تو دوسرے کا بھی بوسہ لو، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے سے کم پیار کر رہا ہے میرا باپ یا میرا چچا یا میرا عزیز۔ یہاں تک حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ظلم نہ کرنا، جب آپ انصاف پہ قائم رہیں گے پھر ظلم نہیں کریں گے، اور اگر ظلم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کسی کا مال قبضہ کر لیا، تنخواہ جو ہے، یہ دیکھیں یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہے۔ ایک ہے ایک آدمی 8 گھنٹے کا آپ کا ملازم ہے اور آپ نے 8 گھنٹے کام لیا، مزدوری لی، تنخواہ کم دی۔ ایک ہے 8 گھنٹے کا ملازم ہے، 8 گھنٹے کام نہیں کیا، تنخواہ 8 گھنٹے کے لی، کام 4 گھنٹے کیا۔ یہ دونوں ظلم ہیں، یہ دونوں زیادتی ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ اونچی آواز میں میوزک لگا دیا، پورا محلہ تنگ ہے، چاہے آپ تلاوت ہی اونچی آواز میں لگائیں، لیکن اگر اس سے اہل محلہ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے کوئی باتھ روم میں ہوگا، کوئی گپ لگا رہا ہوگا، کوئی بات چیت کر رہا ہوگا، کوئی سویا ہوگا، تو نیچی آواز میں قرآن سن لو، تو ان کا یہ کہنا درست ہے، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ ایک سویا ہوا آدمی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک رات آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں آئے کہ ایک صحابی جو تھے وہ تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے نوافل میں، اور ایک جو تھے وہ اونچی آواز میں۔ تو جو آہستہ پڑھ رہا تھا اس کے عمل کو اچھا کہا، حالانکہ جو اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقصود تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ بھی جاگ جائیں، یہ بھی تہجد کا جو ہے وقت ہے، اس سے استفادہ کر لے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آہستہ پڑھ رہے تھے ان کے عمل کو جو ہے زیادہ شاباشی دی، زیادہ تحسین کی۔ اور مظلوم آج تو ہم پرواہ نہیں کرتے، اسی لیے تو یہ ساری مشکلات ہیں۔ بھائی فوت ہو گیا، اس کی اولاد بیچاری چھوٹی ہے، اس کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ پڑوسی کہیں چلا گیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ بیچارے ہمارے اوورسیز پاکستانی روتے پھرتے ہیں ساری زندگی، اب تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ساری زندگی کی کمائی کی، ایک پلاٹ لیا، واپس آئے، پتہ چلا کوئی صاحب اختیار تھا، طاقت والا تھا، اس نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، جہاں زندگی میں ابھی ہم نے بات کی انصاف کی، جہاں ہم زندگی میں بات کرتے ہیں عدل کی، جہاں ہم زندگی میں بات کرتے ہیں نیکی کی، وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ایفاء عہد بھی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج حقیقت حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی کر لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ، اللہ کا حکم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے تو میدان جہاد میں بھی جب وعدہ کر لیا تو پورا کیا۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو وعدہ کیا تو پورا کیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے کہ اچھا یار کر دوں گا۔ آپ نے تو کہا کر دوں گا، اور آپ کے دل میں بھی ممکن ہو ٹالنا ہو، لیکن یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں انہوں نے لکھ لیا، قیامت کے دن تو ان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا ایفاء عہد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ یوم بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور یہ آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ابو سفیان جب گیا ہرقل کے پاس، جب وہ گئے، اس وقت تو چونکہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لے آئے، تو یہ بھی ہرقل نے ایک بات یہی پوچھی
کہ کیا وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم اس کا احساس نہیں کرتے، اس لیے یاد رکھیے ایفاء عہد جو ہے یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ ناظرین، تھوڑی سی بات میں کروں گا چونکہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ 56-57 اسلامی ممالک میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے پاکستان میں وزرائے خارجہ کانفرنس کے لیے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہماری اطلاعات ہیں، یہ میں فواد چوئی صاحب نے بھی کل بتایا ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ممبران آنے کے لیے وزرائے خارجہ ہمیں اوکے کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بڑا عجیب منظر ہوگا ناظرین۔ ایک طرف 23 مارچ کی پریڈ ہے، 22 مارچ کو پورا عالم اسلام پاکستان میں ہے، 23 مارچ کی پریڈ میں پورا عالم اسلام بیٹھا ہوا ہے۔ کیا یہ قابل فخر لمحات نہیں ہوں گے؟ اس سے زیادہ قابل فخر لمحات کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 2 مرتبہ عالم اسلام کو پاکستان میں جمع کیا، اور یہ جمع کرنا ہے ہم نے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ پاکستان کی اساس اور نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے ایک دن ہم نے انشاءاللہ۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی۔ یہ اس ملک کا مقدر تو مدینہ منورہ کی طرز کا نظام ہے۔ عمران خان صاحب کو تو ابھی 3.5 سال ہوئے حکومت ملے، رحمت للعالمین اتھارٹی دیکھیں، عالمی سطح پر ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا گیا، اسلامو فوبیا کی صورتحال ہے، باقی الحمدللہ پاکستان دنیا کو اپنا احساس دلا رہا ہے۔ پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ ایسے حالات میں بعض ہمارے دوست جو ہیں انٹرنل اپنی سیاست جو ناکام ہوتی چلی آئی ہے اس میں پھر ایک بار دوست ممالک کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کبھی آزاد بھی ہوگی، کبھی ہم اپنے کندھوں کے اوپر اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کبھی ہم یہ کہیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ ڈو مور اور یس سر، ڈو مور یس سر۔ اب اگر پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، تو خدا کا واسطہ ہے ساتھ دو۔ وزیر اعظم روس جاتے ہیں تب مسئلہ ہے، وزرائے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے تب مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کس کو تکلیف ہے اس سے؟ ان کو ہی اس سے مسئلہ ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ امت متحد ہو جائے، یہ امت جمع ہو جائے، پاکستان کا وقار اور عزت اور استحکام دنیا میں بڑھے۔ ناظرین، میں شیشان کے صدر کی، چیچنیا کے صدر کی یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم سے وہ ماسکو میں ملے اور بڑا انہوں نے محنت کی اس کے لیے، میں آپ کسی وقت انشاءاللہ یہ راز بھی، وہ بےتاب تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے، شیڈول بھی ٹائٹ اور بڑا مصروفیہ، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے 10 منٹ ملنا ہے۔ جب ملاقات ہوئی، اور بھی کوئی بہت سارے ڈپلومیٹ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی درپیش تھے، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب میں آپ سے ملنے کو بڑا بےتاب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے اقوام متحدہ میں تقریر کی وہ ہمارے دل کی آواز تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ جب بھی مجھے آپ ملے میں آپ کا ہاتھ چوم لوں۔ ناظرین، یہ عام آدمی نہیں ہے چیچنیا کے جو صدر ہیں۔ جو روسی صدر پوٹن ہیں وہ عالم اسلام کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرتے ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے ساتھ ان کی قربت اور پالیسی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ دیکھیے کس انداز سے، اور پھر ماسکو کی مسجد میں جانا،
تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنی کامیابیاں اور عالم اسلام میں آپ دیکھیے، جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ روس سے کیوں رابطہ کیوں گئے، ابھی روسی صدر کے ساتھ یو اے ای کے ولی عہد کی بات چیت ہوئی ہے، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی روسی صدر کے ساتھ بھی، یوکرائن کے صدر کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور جو بات ہم نے کہی وہی انہوں نے کہی ہے کہ معاملات کو باہمی مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہم نے تو تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں عمران خان نماز بھی پڑھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہا، لیکن انشاءاللہ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہے وہ اپنے وقت پر بھرپور انداز سے ہوگی۔ اسلام آباد ایک بار جو ہے وہ جگمگا جائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام آباد سے ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی۔ اسلام آباد امت کی وحدت اور اتحاد کا مرکز بنا ہے اور بنے گا انشاءاللہ، اور یہ سعادت بھی اللہ نے عمران خان کے حصے میں لکھی ہے کہ اس نے 2-3 ماہ کے اندر 2 مرتبہ دنیا اسلام کے وزرائے خارجہ کو ایک پاکستان میں جمع کیا اور کر رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جو ہے سعادت کی بات بھی ہے اور بہت بڑی عزت کی بات بھی ہے۔ ناظرین، آخر میں سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے امیر محمد بن سلمان، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے، اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس نے کلیئر کر دیا ہر چیز کو۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو سعودی عرب ہے یہ سب کا ہے، یہ کسی ایک چھوٹے سے دائرہ کار کے اندر کسی مذہبی سوچ کیا جو ہے وہ مقید نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جو حقیقی اسلام ہے، جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے، وہ ہم دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا اسرائیل سے ہم تعلقات اس وقت سوچ سکتے ہیں جب فلسطین کا معاملہ حل ہو۔ ہم دشمنی نہیں چاہتے، لیکن دوستی بھی تبھی ممکن ہے جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو۔ اور اسی طرح انہوں نے حرمین شریفین کے حوالے سے بات کی، اور پھر انہوں نے جو بات کہی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مسلسل ایک پراپیگنڈا یہاں کیا جاتا رہا، اس کا یہ جواب ہے کہ نہ ہم امریکہ جیسا بننا چاہتے ہیں، نہ ہم دبئی جیسا بننا چاہتے ہیں، ہماری اساس اسلام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مادر پدر آزادی بھی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق مملکت سعودی عرب کو چلایا جائے گا، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ حرمین شریفین کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، مسلسل عمرہ زائرین پہنچ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ، اور اب تو بچوں کے لیے بھی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جسے چاہے، اللہ نے اپنے گھر کی خدمت ان کو دی ہے۔ اور پھر پاکستان کے لیے اس لیے بھی فخر ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور بالخصوص سعودی عرب کی مسلح افواج کی ٹریننگ میں، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب تو پاکستان ماشاءاللہ تعلقات میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ ماضی میں جو کچھ واقعات ہوئے جن کی وجہ سے بلا شبہ تھوڑا سا لیکن ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے نئے سفیر جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، راٹھور صاحب بڑے محنتی آدمی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان تعلقات کی مضبوطی اور ان تعلقات کو آگے لے کر چلنا، اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ مزید کام ہوگا۔ آخر میں ناظرین، پشاور سانحہ جو ہے بڑا رلا دینے والا ہے، میں نے کل بھی اس پر بات کی تھی، بڑا دکھ ہے، کرب ہے، لیکن ایک عزم بھی ہے کہ ہم نے ایز اے قوم باہمی اتحاد سے اس طرح کی سازشوں کو ناکام بھی بنانا ہے۔ یہ سازش کیا ہے؟ یہ سازش یہ ہے کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد ہو، اس ملک کے اندر بریلوی دیوبندی تصادم ہو، اس میں شیعہ سنی تصادم ہو، یہاں خون گرے، یہاں مختلف مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہو۔ ہم نے اس کو جو ہے نہ ہونے دینا ہے، نہ یہ ہوگا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہی عزم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔